रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ख्वाजा उसामा ज़ीशान है और आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये कुछ दोस्तों के इसरार पर बना रहा हूँ कि जो चाहते थे कि मैं ये जो एक सिनेरियो बना हुआ है हक़ ख़तीब साहब और इकरारुल हसन साहब के हवाले से उस पे अपनी राय का इज़हार करूँ और ये बताऊँ कि जो मेरी मुलाकात हुई थी इकरारुल हसन साहब से उसमें क्या बातें हुईं और क्या डिस्कस हुआ। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँ कि जो हक़ ख़तीब जैसे लोग होते हैं, इनके पास कौन लोग जाते हैं? इन आमिलों, इन आलिमों, इन पीरों के पास कौन जाते हैं? उनको मैं 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड करूँगा। सबसे पहले तो वो लोग होते हैं कि जिनको डॉक्टर्स की तरफ से जिनके मरीज़ों को या जिनको लाइलाज करार दे दिया होता है, जिनको हम आम लफ्ज़ों में कहते हैं कि इनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। तो मेडिकली उनका इलाज और पॉसिबल नहीं होता, फिर वो इस होप में कि उनको शिफ़ा मिले, वो ऐसे आमिलों, ऐसे पीरों के पास जाते हैं। दूसरी जो कैटेगरी है लोगों की वो हैं कि जो शायद हॉस्पिटल्स के बिल अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, डॉक्टर्स की फ़ीस अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, तो वो फिर इन पीरों के पास जाते हैं और वहाँ से रूहानी इलाज करवाते हैं, दम वग़ैरह करवाते हैं, तावीज़ात लेते हैं कि शायद उनको वहाँ से शिफ़ा मिल जाए। तीसरे वो लोग होते हैं कि जो जिनका ये अकीदा होता है कि अगर उनका मरीज़ या वो खुद ठीक हो सकते हैं, तो वो इन पीरों से ही हो सकते हैं, डॉक्टर्स उनको ठीक नहीं कर सकते। तो ये अपना-अपना एक अकीदा है, सबका अपनी-अपनी एक सोच है। लेकिन इसमें जो मेरी अपनी एक राय है, वो ये है कि शिफ़ा जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला के हाथ में है। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि अगर मैं किसी को एक आयत पढ़कर दम करूँ तो हो सकता है उसको शिफ़ा ना मिले और वही आयत अगर दूसरा एक बंदा पढ़कर उसी मरीज़ को दम करे तो उसको शिफ़ा मिल जाए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि अल्लाह ने जो शिफ़ा का इख्तियार है वो उस शख़्स के हवाले कर दिया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो शिफ़ा है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला ही अता करने वाला है और अल्लाह ताला ही शिफ़ा देता है। हाँ, अल्लाह ताला अपने वलियों की सुनता ज़रूर है क्योंकि वो अल्लाह ताला के बहुत करीब होते हैं। अल्लाह का क़ुर्ब हासिल किया होता है और क़ुर्ब उन्होंने तक़वा और इबादत गुज़ारी से हासिल किया होता है। इसमें ये जो हम लोग डिफ़ाइन करते हैं कि जी वो दरगाह बहुत बड़ी है या वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा होते हैं और वहाँ की तो बड़ी शान व शौकत है, तो ये मयार नहीं है शिफ़ा के। इससे जो है ये बात साबित नहीं होती कि यहाँ पर लाज़मी शिफ़ा मिलेगी। हो सकता है कि कोई ऐसा अल्लाह का वली किसी एक दुनिया के कोने में बैठा हो, जिसके पास शायद खाने को रोटी भी ना हो और वो कुछ पढ़कर आपको दम कर दे तो आपको शिफ़ा मिल जाए। तो ये अल्लाह ताला के हाथ में है, अल्लाह ताला के फ़ैसले हैं और अल्लाह ताला जिसको शिफ़ा देना चाहे उसको देता है, जिसको ना देना चाहे वो फिर लाख पीरों के पास दौड़ ले उसको शिफ़ा नहीं मिलती। ये सब का सब जो निज़ाम है ये अल्लाह करीम के हाथ में ही है और अल्लाह करीम के हाथ में ही रहेगा। हाँ, पीर तो खुद जो हैं वो अल्लाह ताला के मोहताज हैं। अगर वो खुद बीमार हो जाएँ तो अपनी बीमारी ठीक नहीं कर सकते और अपना जो है वो इलाज नहीं कर सकते, तो वो कोई और किसी और का इलाज कैसे कर सकते हैं? लेकिन ये बात तसव्वुफ़ के जो तालिब इल्म हैं मैं ज़रूर करूँगा कि अल्लाह ने अपने ख़ास बंदों की जो दुआ है, जो उनके कलाम हैं, उसमें ताकत ज़रूर रखी है। देखें, अब जो रिसेंट मामला आ जाता है हक़ ख़तीब साहब से रिलेटेड, तो मेरी जब सैयद इकरारुल हसन साहब से मुलाकात हुई तो मैंने उनको कहा कि हज़ूर अ, दीगर जगहों पर भी तो दम होता है, दीगर जगहों पर भी तावीज़ दिए जाते हैं, नज़राने लिए जाते हैं और सब कुछ किया जाता है, तो सिर्फ़ आप इनके ही खिलाफ़ क्यों हैं? तो उन्होंने मुझे कहा कि उसामा भाई मैं जो हूँ, इनके इसलिए खिलाफ़ नहीं हूँ कि यहाँ पर दम होता है, बल्कि मैं जो ये तरीक़ाकार है इनका कि जो आँखों से चेनें निकाली जाती हैं, मुँह से कीलें निकाली जाती हैं, इस चीज़ के खिलाफ़ हूँ कि ये सिर्फ़ करतब हैं और इसका तसव्वुफ़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और ये बात उनकी बिल्कुल दुरुस्त भी है कि जो अल्लाह के वली होते हैं, जो औलिया अल्लाह होते हैं, वो इस तरह की चीज़ें नहीं करते। वो अपने आप को
اپنے جو اقدار ہیں، اپنے اعمال ہیں، اس سے دکھاتے ہیں کہ وہ اللہ کے ولی ہیں۔ کرامات کر لینا جو ہے وہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی ہے اللہ کے ولیوں کے لیے، وہ بہت ساری کرامات دکھا سکتے ہیں، مگر جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ چھپانے کی کوشش کرتا ہے کہ کہیں اس سے کوئی غلطی کوتاہی نہ ہو جائے کہ جس سے اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو جائیں۔ تو یہ اپنے آپ کو شو کرانا کہ میں اللہ کا ولی ہوں، اور زیادہ سے زیادہ لوگ تاکہ ان پر اعتقاد کریں، ان کے پاس آئیں، تو یہ طریقہ انتہائی نامناسب ہے۔ دوسری بات یہ کہ ختم نبوت کے حوالے سے انہوں نے اپنا ایک ٹائٹل رکھا ہوا ہے کہ سپہ سالار عقیدہ ختم نبوت۔ تو ختم نبوت پر تو ہر مسلمان جو ہے وہ جان دینے کے لیے تیار ہے، اور اگر ہم دیکھیں تو ہر ایک جو ہے وہ ختم نبوت کا سپاہی ہے۔ کام جو ہیں وہ اور بھی بڑی مذہبی جماعتوں نے کیا ہے، تو لیکن اس طرح سے کوئی بھی خود کو کلیم نہیں کرتا، اور یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر تو انہوں نے کوئی کام کیا ہے تو وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے ان کو کرنا چاہیے کہ آخرت میں جو ہیں وہ اللہ ان کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، نہ کہ دنیا کے سامنے اس چیز کی پبلسٹی کرنا کہ میں نے ختم نبوت کا کام کیا اور میں سپہ سالار ہوں اور میں یہ ہوں اور میں وہ ہوں۔ یہ انتہائی جو ہے وہ غیر مناسب چیز ہے۔ اب شفا کی جہاں تک بات ہے، کیونکہ ان کو جانا ہی اس لیے جاتا ہے کہ جی ان کے پاس مریض آتے ہیں اور وہ ٹھیک ہو کر جاتے ہیں، تو آج ہی میں ایک اور ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں وہ ایک انسان جو ہے وہ آدمی آتا ہے، وہ اس نے یہ لاٹھیاں پکڑی ہوئی ہیں دونوں ہاتھوں میں، اور وہ آتا ہے اور وہ ان کو بس ایک وہ پھونک مارتے ہیں اور وہ اسی ٹائم لاٹھیاں پہن کے تو بھاگنے دوڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو میں ان سے جو ہے وہ ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ حرکات، یہ جو نامناسب چیزیں ہیں یہ نہ کی جائیں، کیونکہ اس سے اسلام کا ایک بڑا برا امیج جو ہے وہ لوگوں تک جائے گا۔ اب ہم ہندوؤں میں وہ بھاگیشور رام ہیں اور اس طرح کے بابے ہیں، وہ اگر ہم ان کی ویڈیوز نکال کر دیکھیں تو ہم لوگ اس پہ ہنس رہے ہوتے ہیں کہ جی دیکھیں ان کا دین کیسا ہے، کہ کتنے بد عقیدہ سے لوگ ہیں اور کتنے کچے عقیدے کے لوگ ہیں، اور وہ میں دیکھتا ہوں کہ وہ ایک بندہ ہے کہ وہ کسی کے بھی آنے سے پہلے اس کی کوئی پرچی لکھ کے لگ دیتا ہے، تو وہ بھی ایک ٹرک ہے، یہ سارے ٹرک ہیں۔ تو وہ بڑا مانتے ہیں کہ جی اس کو تو بڑا علم ہے اور یہ غیب کا علم ہے اور یہ اور وہ ہے۔ تو یہ ہر مذہب میں اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، مگر میری یہ ان سے درخواست ہے، آپ سب سے درخواست ہے کہ ایسی چیزوں کو ہم پروموٹ نہ کریں کہ جن سے ہمارے مذہب کا جو ایک امیج ہے وہ خراب ہو، اور دیگر مذاہب کو جو ایک پوزیٹیوٹی کا میسیج ہے وہ الٹا ہم پر ہنسیں کہ جی یہ دیکھیں ان کا مذہب کیا ہے اور یہ کیا جو ہے وہ پریکٹس کرتے ہیں۔ حق خطیب صاحب 100% غلط ہیں، اور بھی جگہ غلطی ہیں، سب جگہوں پہ غلطیاں ہوں گی، کوئی بھی دودھ کا دھلا نہیں ہے، مگر اس ٹائم جو ان کے ساتھ ایک بڑا اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں جس سے اسلام کا مذاق بن رہا ہے اس کو پروموٹ نہ کریں۔ سید اقرار الحسن صاحب سے جو میری ملاقات ہوئی اس میں یہی ساری بات ہوئی کہ کس طرح سے اس چیز کو کوپ اپ کیا جائے اور کس طرح سے لوگوں کو سمجھایا جائے کہ یہ چیزیں غلط ہیں اور ان چیزوں پر اعتقاد کرنا غلط ہے۔ اس میں اب دو میرے جاننے والے ہیں جن سے میری بات ہوئی، تو ایک نے 7 دم کروائے حق خطیب صاحب سے اپنے ایک عزیز کو، اور ایک نے 5 کروائے، اور وہ دونوں کے جو عزیز جن کو وہ دم کروانے لے کے گئے تھے وہ دنیا سے پردہ فرما گئے اور ان کی وفات ہو گئی۔ لیکن اگر آج بھی ان سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہاں جی ہم جب دم کروانے جاتے رہے تب وہ ٹھیک ہو جاتے تھے، لیکن پھر وہ ویسے ہی ہو جاتے تھے۔ تو میں نے انہیں کہا جی تو ان کو شفا ملی؟ انہوں نے کہا جی نہیں ملی۔ تو میں نے کہا جی اچھا اب آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اگر ہم کسی کو ہم نے دم کے لیے لے کے جانا تو ہم لے کے جائیں؟ تو وہ کہتے ہیں ضرور لے کے جائیں جی، وہاں سے تو شفا ملتی ہے، حالانکہ ان کے اپنے مریضوں کو ہی وہاں سے شفا نہیں ملی، ان کے قسمت میں نہیں تھی۔ تو لوگوں کا عقیدہ ایسا ہے کہ وہ دیکھتے ہوئے بھی اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے کہ کیا چیز غلط ہے اور کیا چیز صحیح ہے۔ تو
ہمیں جو ہے وہ اپنے دین کو سمجھنا ہوگا، پڑھنا ہوگا، تاکہ ہم ان چیزوں سے باہر آ سکیں اور یہ جان سکیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اے، آپ کو میں یہ اتنا بتانا ضرور چاہوں گا تصوف کے طالب علم کے حیثیت سے، کہ جو شفا ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، نہ حق خطیب صاحب کے ہاتھ میں ہے، نہ اقرار الحسن کے ہاتھ میں ہے، نہ کسی اور پیر، کسی اور عالم، کسی اور عامل کے ہاتھ میں ہے۔ ہاں، اللہ جس کو چاہے کسی کے بھی ہاتھ سے شفا ضرور عطا فرما سکتا ہے، مگر اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ میں شفا کا اختیار ہے۔ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ کس کو چاہتا ہے شفا دینا اور کس کو نہیں چاہتا۔ ریسنٹ ویڈیو میں اقرار الحسن صاحب نے کہا کہ ہم ایک آخری بار جو ہیں وہ جائیں گے دوبارہ سے ایک فورس بن کر حق خطیب صاحب کے آستانے پر، اور وہ ہمارا ایک فائنل وار ہوگا۔ تو میں اقرار بھائی کو بھی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ ایک کراؤڈ لے کر، لوگوں کو اکٹھا کر کر آپ وہاں پر نہ جائیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ ایک کراؤڈ آپ لے کر جائیں گے، لوگ آپ لے کر جائیں گے، کچھ لوگ ان کے بھی جمع ہوں گے، تو یہ ایک بہت جو ہے وہ ایک کلیش کی صورتحال بن جائے گی، اور اس سے جانی نقصان کا بھی خطرہ ہے، اور اس سے پھر آگے مجھے لگتا ہے کہ ایک فرقہ واریت کا بھی ایک تھوڑا سا مسئلہ آ سکتا ہے، اور اس سے حالات جو ہیں وہ خراب ہوں گے، بہتری کی طرف نہیں جائیں گے۔ اقرار بھائی ہمیشہ سے پوزیٹیوٹی کی بات کرتے آئے ہیں، پوزیٹیو امیج پاکستان کا دکھاتے آئے ہیں، جہاں پہ چیزیں غلط ہو رہی تھیں ان کو وہ ٹھیک کرتے آئے ہیں، ان کی نشاندہی کرتے آئے ہیں کہ یہاں پہ چیزیں غلط ہو رہی ہیں، اس کو ٹھیک ہونا چاہیے، اور بہت سارے مافیاز کو انہوں نے بے نقاب کیا ہے۔ تو میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ابھی بھی پاکستان کی خاطر، دین کی خاطر، تصوف کی خاطر آپ جو ہیں وہ اپنے اس عمل سے جو ہے اس کو ری تھنک کریں، کچھ اور اس کا حل نکالیں، لیکن ایک کراؤڈ لے کر وہاں جانا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، اور اس سے انتشار پھیلے گا، اس سے لڑائی جھگڑا ہوگا۔ آپ سب سے بھی میری یہی درخواست ہے کہ دین کو ضرور پڑھیں، سمجھیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں کیا بتایا ہے، کس طرح چلنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔